3 जुलाई और जुमे का दिन सुबह फजर के वक्त मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज के वीलॉग में हम सबसे अहम गुफ्तगू करेंगे वो रंगबाज की, वो नौसरबाज की, वो जो कहता था कि इश्क इमरान में मारा जाऊंगा, नहीं मरूंगा मैं अब किसी जंग में, अब की बार इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। एक वो, और दूसरे बलोचिस्तान के जो हालात हैं इस कदर ख़राब हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और उसके अलावा हमारी प्यारी CCD, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, और चट्ठा साहब, जिन्होंने पिछले तकरीबन 1 साल 1.5 के अंदर कोई 1,000 लोगों को पार लगा दी है। अब उनका भी इम्तिहान आ गया क्योंकि एक बहुत बड़ा केस आ गया। अब देखेंगे वो ये केस हल कर पाते हैं या नहीं। और आखिरी खबर है कि आयतुल्ला खामनाई साहब के जनाजे का ऐलान कर दिया गया है, और कहा जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा होने के लिए जा रहा है, जिसमें कम अज़ कम भी 2 करोड़ लोग शिरकत करेंगे, मिनिमम ये तादाद बताई जा रही है। लेकिन वीलॉग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको याद करवाता जाऊँ कि हमारे लीडर इमरान अहमद खान नियाजी को जर्नैलों की तरफ से अगवा किए हुए तकरीबन 1061 दिन हो चुके हैं, बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी वजह के। जुर्म सिर्फ ये है कि वो पाकिस्तान की गैरत की बात करता है, पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात करता है, और पाकिस्तान की अवाम ने उसको वोट दिया। और पिछले 211 दिन से इमरान खान लापता है। किसी फैमिली मेम्बर से, किसी वकला से या किसी के साथ कोई मुलाकात नहीं है कि इमरान खान इस वक्त कहाँ है और किस हाल में है। और जुर्म इमरान खान का सिर्फ ये है कि वो इन बेगैरतों के साथ मिलकर बेगैरत नहीं बनता। और ये कहती हैं कि अगर हमारे साथ चलना है तो तुम्हें बेगैरत होना पड़ेगा। तो वो कहता है कि ऐसी बेगैरती की ज़िंदगी के ऊपर लानत। शेर की ज़िंदगी जो है ना वो एक दिन की हो, वो गीदड़ की ज़िंदगी से 100 साल से बेहतर है। और इसी चीज़ की वो कीमत चुका रहा है। कैद इमरान खान नहीं है, कैद ये बगैरत है। इमरान खान तो सिर्फ ज़मीर का कैदी है, लेकिन ये ज़हनी ग़ुलाम है, ये अजली ग़ुलाम है। लेकिन सोशल मीडिया के नाते हमारा ये हक बनता है कि आप हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएं, वीडियोज़ को रिपोस्ट करें, कमेंट करें, खुद वीडियो बनाएं, इन वीडियो को डाउनलोड करके अपनी प्रोफाइल पर लगाएं, लेकिन कुछ ना कुछ करें। सवाल पूछें कि वेयर इज़ इमरान खान। यही हमारा एजेंडा होना चाहिए, क्योंकि यही वो चीज़ है जो हमको आपस में जोड़ के रखे हुए है, और यही वो चीज़ है जो हमारी आखिरी उम्मीद है कि पाकिस्तान को बचाएगा तो इमरान खान बचाएगा। लेकिन तब तक आपको हमारी आवाज़ के साथ ही आवाज़ मिलाना पड़ेगी। ये आपका कौमी फरीज़ा। कुछ भी करें, लेकिन कुछ ना कुछ करते जाएं, क्योंकि ये जो बोलना है ना ये इनको ज़्यादा तकलीफ देता है। वो जो बंदूक लेके चढ़े हुए हैं ना बागी बन के पहाड़ों के ऊपर, हम तो उनको नहीं मानते, हम तो कहते हैं वो दहशत गर्द हैं। लेकिन इसकी भी एक लंबी स्टोरी है। लेकिन ये जो बोलना है ना ये उससे ज़्यादा तकलीफ देता है, क्योंकि ये हमारी आवाज़ लाखों करोड़ों लोगों तक जाती है। तो ये आपका हक बनता है कि आप इस आवाज़ को फैलाते जाएं। अब आते हैं व्लॉग की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं जनाब सुहेल अफरीदी साहब की। ये वो बंदा जो कि ISF से तल्लक रखता था, स्टूडेंट था, चले तरीके इंसाफ में आया, नीचे से ऊपर तक आया। इमरान खान ने इसको इज़्ज़त बख्शी और इसको वज़ीर आला बना दिया। ये बहुत बड़ी इज़्ज़त थी कि किसी स्टूडेंट को उठा के पूरी पार्टी के ऊपर लाना और उसको वज़ीर आला बना देना। और हमारा भी ये ख्याल था कि नौजवान है, गर्म खून है, इंशाल्लाह कुछ करेगा, क्योंकि हमें इसके ऊपर उम्मीद थी। लेकिन इसने वाकई वो किया कि जो वाकई हमें उम्मीद नहीं थी। वो तो ना किया जो हमें उम्मीद थी, लेकिन वो कर दिया जो हमें उम्मीद नहीं थी। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता ये बंदा कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो गया। पिछले तकरीबन 1.5 साल या 2 साल तो हो गए हैं इसको शायद आए हुए, लेकिन ये अभी तक इमरान खान से मुलाकात नहीं कर सका। हर जगह के ऊपर हमने ये सोचा कि शायद ऐसी जगह होगी जिस यहाँ पे ये स्टैंड लेगा। आखिर ये बजट का मामला था तो हमारा ख्याल था कि ये बजट के मामले के ऊपर स्टैंड लेगा, लेकिन ये फिर से जर्नैलों के सामने लेट गया। मुझे लगता है कि इसने अपनी बेबसी को तस्लीम कर ली है। वो इमरान खान कहता है ना कि आप तब तक नहीं हारते जब तक आप हार मान नहीं लेते ज़हनी तौर के ऊपर। तो मुझे ये लगता है कि ये बंदा ज़हनी तौर के ऊपर अपनी हार को मान चुका है, और इसी वजह से ये जर्नैलों के सामने लेट गया। इसने देखा दूसरे सब जो हैं उनको प्रोटोकॉल मिलता है, उनको जो है ना वो अपने ओहदों को इंजॉय करते हैं, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, मैं भी कहीं कहीं जाके इमरान खान की बात कर दिया करूँगा। जितना वक्त है तो मैं जो है ना इसको इंजॉय करता हूँ। मुझे लगता है जर्नैलों ने इसको बता दिया कि तुम्हारे लीडर की सिस्टम में कोई जगह नहीं है, हम उसे बाहर नहीं आने देंगे, तुम इस ओहदे को इंजॉय कर लो जितना कर सकते हो। पहले भी ये बात हुई थी तो हमारे सोशल मीडिया के लोगों ने ये कहा था ठीक है तो जो करता करता जा, लेकिन कम अज़ कम इन चोरों के साथ तस्वीरें मत बनवा, क्योंकि जब तू इनके साथ ये तस्वीरें बनवाता है ना तो हमारे वो लोग देखते हैं जिनके भाई बेटे बाप, जिनकी तहरीक में जिनका खून है, जिनकी जान है, तो उनके दिल को तकलीफ़ पहुँचती है। सबसे बढ़कर हमारा लीडर इमरान खान इस वक्त जेल में है। अगर वो इस चीज़ को देखेगा तो उसको कितनी तकलीफ़ पहुँचेगी कि मैंने तो इसको किस लिए बनाया था और इसने ये क्या कर दिया। उसके बाद यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी या खुर्शीद महमूद, ये सारे लोग हैं जिनको तकरीबन अब तक 300 साल की सज़ा हो चुकी है 9 मई के झूठे प्रोपेगंडे में। वो क्या सोचते होंगे कि वो भी डील करके बाहर आ जाएं अगर इसने जो सब कुछ कर लिया। लेकिन सब कुछ इस बंदे ने अनएक्सपेक्टेड किया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये बंदा लेटेगा। हमें लगता था कि ये कुछ ना कुछ तो मज़ाहमत करेगा, लेकिन इसने हर जगह पे रंगबाजी दिखाई। कभी जो है ना आज़ादी फ़ोर्स का ऐलान कर दिया, कभी कंटेनर लेके आ गया। मुलाकात वाले दिन जो है ना वो बहनें आ गई, लेकिन 2 महीने बाद जब इसने देखा कि सोशल मीडिया का प्रेशर बढ़ गया तो खुद भी एक चक्कर लगा लिया। सब कुछ फॉर्मेलिटी हो रहा है, सब कुछ फिक्स है।
یہ فکس کیا جا رہا ہے سب کچھ، تاکہ میں عوام کی نظروں میں بھی اچھا رہوں اور اپنا کام بھی کرتا رہوں۔ میرا یہی خیال ہے کہ جرنیلوں نے اس کو یقین دلا دیا کہ تو کچھ بھی کر لے، تیرے لیڈر کو ہم باہر نہیں آنے دیں گے، اور اس نے اس چیز کو احساس کر لیا کہ مجھے ان جرنیلوں کا کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ یہی وہ وجہ کہ اب یہ ذہنی طور کے اوپر اپنے لیڈر کو مائنس کر چکا ہے، ہر جگہ کے اوپر اس نے مائنس کیا ہے۔ بجٹ کا معاملہ بہترین معاملہ تھا، کیونکہ وہ شہباز گل کا ایک مجھے لفظ یاد ہے کہ یہ جرنیل پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ وہ بجٹ کے پیسے تھے جو کہ ان کو جانے تھے، یہ ان کو رو کے کوئی اپنے مطالبات منوا سکتا تھا۔ کم از کم عمران خان کو جیل سے نکلوا کے ہاسپٹل شفٹ کروا سکتا تھا، کم از کم ملاقات کر سکتا تھا، کوئی فیسیلیٹیٹ کر سکتا تھا عمران خان کو، اس کی مشکلوں کو آسان کروا سکتا تھا، لیکن اس نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ جرنیلوں نے کہہ دیا کہ تو کچھ بھی کر لے، کرنا تو وہی ہے جو ہماری مرضی ہے، کیونکہ آپ کا آئین اور آپ کی جمہوریت تو ہمارے بوٹ کے نیچے ہے، تو نہیں مانے گا تیرا بھی ہم کنڈا نکال دیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے اس طاغوت کی بات کر لینی چاہیے، اور اب اس نے بات کر لی ہے۔ اب جب یہ ان چوروں کے درمیان بیٹھتا ہے تو آپ سوچیں کہ تحریک کے لیے خون دینے والے نوجوان جو ہیں ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، بڑی مشکل ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب تحریک انصاف یا پی ٹی آئی یہ کچھ نہیں ہے، اب تو صرف عمران خان ہے اور عوام ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات فیصلہ کرے گی، دیکھتے ہیں جرنیل کس حد تک جاتے ہیں اور کب تک جو ہے نا کس حد تک یہ گرتے ہیں، کوئی تو لمٹ ہوگی نا۔ پھر اللہ کی ذات بھی اوپر بیٹھی ہے جو کہ پلان کرنے والی ہے، اور اس کا پلان سب سے بڑا پلان ہوتا ہے۔ ہمیں امید ہے ہمارا لیڈر واپس آئے گا، اور انشاءاللہ یہ دیکھیں گے اس دور کو، کیونکہ ہم نے اس چیز کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور ہمارا لیڈر جتنی بڑی قربانی دے رہا ہے نا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آتی ہیں دوسری خبر کی طرف۔ دوسری خبر یہ ہے کہ بلوچستان میں اس وقت حالات اتنے خراب ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پچھلے 2 دن بی ایل اے کے لوگوں نے قومی شاہراہ جو کہ کراچی کو کوئٹہ سے ملاتی ہے، نیشنل ہائی وے، اس کو بند کیا، کئی گھنٹوں تک بند رکھا۔ وہاں دیکھا گیا کہ کس کے ٹرک ہیں، کون پنجابی کون یہ، ٹرکوں کے ٹائروں میں گولیاں ماری گئیں، آگ لگائی گئی، لوگوں کو لوٹا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ بڑی مشینری لے کے آئے، کرین جس کو کہتے ہیں، اس کرین کی مدد سے وہ جو مین برج ہے اس کو نقصان پہنچایا، وہ آدھا برج توڑ دیا، اور تمام لوگ کھڑے تھے، وہ کیا کر سکتے تھے لوگ؟ لیکن جنہوں نے یہ کام کرنا تھا، جو 3,000 ارب کا بجٹ لیتے ہیں، وہ اپنے کینٹ میں مزے کی نیند سو رہے تھے، اور بی ایل اے پورے بلوچستان کی سڑکوں کے اوپر دہشت گردی کر رہی تھی۔ اب بلوچستان کا حال یہ ہے کہ پہاڑوں کے اوپر طالبان ہے، سڑکوں کے اوپر بی ایل اے ہے، اور کینٹ کے ایریے میں فوجی جوان انجوائے کر رہے ہیں، اور جناب اسمبلی کے اندر یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں یہ لوٹ رہے ہیں عوام کو، ٹیکس کا پیسہ یہ کھا رہے ہیں۔ دفاع کے بجٹ کے نام کے اوپر تباہی پھیری جا رہی ہے، لیکن اس کا اگر آؤٹ پٹ دیکھا جائے تو زیرو۔ آپ مجھے بتائیں، مشرف کے دور سے یہ شروع ہونے والا گند، جس کو جو ہے نا وہ یہ ڈال کے گیا تھا، یہ لوگ باغی ہوئے، پھر بی ایل اے بن گئی، 25 سال ہونے کو ہیں، 25 سال سے وہی پالیسی ہے۔ یہ روزانہ ہمیں کہتے ہیں ہم نے اتنے اٹھا لیے، اتنا فتنۃ الخوارج اٹھا لیا، اتنے مار دیے، اتنے لاپتہ کر دیے، لیکن ابھی تک وہ ختم نہیں ہوئے بلکہ بڑے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، اگر انہوں نے اتنے مارے، اتنے آپریشن کیے، تو بلوچستان کے حالات ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے؟ کیونکہ وہ حالات بندوق سے ٹھیک نہیں ہوں گے، یہ میں لکھ دیتا ہوں آپ کو۔ وہ ٹھیک تب ہوں گے جب حقیقی سیاسی حکومت آئے گی، جو کہ عوام کے ووٹوں سے آئے گی، اور وہ فیصلہ کرے گی، اور یہ ان کے فیصلے کو مانیں گے، یہ جو ہمارے بڑے چودھری ہیں۔ دیکھنا اس ملک کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں یا نہیں، چاہے جتنے مرضی آپریشن کر لیں، کچھ بھی کر لیں۔ کیا کچھ نہیں کیا بلوچستان میں، ہیلی کاپٹر پہ بیٹھتے ہیں، جہاز پہ بیٹھتے ہیں، بم مار کے آ جاتے ہیں۔ ان کو کیا پتہ نیچے فیلڈ میں کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے تو بم مار کے 15-20 مارے اور خبر دے دی، وہاں تو میڈیا جاتا ہی نہیں ہے۔ اتنے برے حالات ہیں کہ میں آپ کو لفظوں سے بیان نہیں کر سکتا۔ جو ویڈیوز آتی ہیں ہم وہ ویڈیوز چلا نہیں سکتے، لیکن یہ مزے کی نیند لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، بجٹ کھا رہے ہیں، اور قوم کو جو ہے نا وہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے نئی نئی باتیں سنا رہے ہیں، جی ہم نے سب کچھ کنٹرول کر لیا، ہمارا یہ ہو گیا، ہم اتنے پاورفل ہیں۔ اصولی طور کے اوپر وہ جو بلوچستان ہے، ہمارا حصہ ہمارا ہی رہے گا، میرا ملک ہے، وہ نقشے کے اوپر تو موجود ہے، لیکن یاد رکھیے گا وہاں ریاست کولیپس کر چکی ہے۔ ریاست تو پورے ملک میں کولیپس کر چکی ہے۔ ریاست تو اسی وقت کولیپس کر جاتی ہے جب جرنیل آپ کے ووٹ کو بوٹ کے نیچے رون دیتا ہے، لیکن وہاں تو چیز ہی کوئی نہیں نا۔ وہاں تو ادارے، کوئی قانون، کوئی انصاف، کوئی جو ہے نا وہ عدالتیں، کچھ نہیں ہے۔ صرف کچھ علاقے بی ایل اے نے سنبھال لیے، کچھ ٹی ٹی پی نے سنبھال لیے، کچھ کسی نے سنبھال لیے۔ اب وہ انڈیا سے مدد لیتے ہیں یا کس سے لیتے ہیں ہم تو نہیں جانتے، لیکن اگر لیتے ہیں تو روکنا کام کس کا ہے؟ اگر 25-30 سال سے آپ اس چیز کو حل نہیں کر سکے، تو پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ اپنی پالیسی کو بدلیں، لیکن نہیں بدلیں گے۔ کیوں؟ ڈفرز ہے نا، ڈفر کو پالیسی سے کیا لگے؟ ڈفر کو تو یہ سکھایا گیا کہ آپ کے ہاتھ میں بندوق ہے، آپ نے صرف گولی چلانی ہے، اور وہ چلا رہے ہیں، اور انجام پورا پاکستان بھگت رہا ہے۔ چلیں، اللہ پاک ان کو جو ہے نا وہ ہدایت دے، اور یہ اپنی آئینی ڈومین میں واپس جائیں، کوئی سیاسی حکومت آئے تو فیصلہ کرے، ورنہ اس سے پہلے یہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ لکھ لیں میری یہ بات۔ اس سے اگلی بات جناب، سی سی ڈی کے پاس ایک کیس آ گیا جی۔ اب دیکھتے ہیں یہ سی سی ڈی کتنے پانی میں ہے، کتنا تپڑ ہے ان میں۔ غریبوں کے بچوں کو تو پار کر دیتے ہیں، ان میں پتہ نہیں کون قصوروار ہوتا ہے اور کون نہیں ہوتا، لیکن اب پتہ چلے گا۔ کوئی غیر ملکی خاتون ہے، لاہور میں آئی ہے، اس کو نہ جانے کو کاروباری جانسا دے کے بلایا گیا یا کیا کیا گیا ہے۔ اس کو جو ہے نا وہ پہلے اس کے پیسے کو انویسٹ کیا گیا ہے،
اس کے بعد جب اس نے مانگیا تو اس کو ہراس کیا گیا ہے. یہ ابتدائی تحقیق ہے، اس کے بعد پتہ نہیں کیا رپورٹ آئے گی، لیکن تحقیق کے جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے وہ یہ ہے. اور اس کے بعد جب وہ نہیں باز آئی تو پھر اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی ہے. اب یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن اجتماعی زیادتی کرنے میں جو بندہ ہے نا وہ ہمارے نائب وزیر اعظم صاحب جو ہے نا، ان کے بھتیجے یا نواسے کچھ ایسا بتایا جا رہا، رضا ڈار، اس کا نام ایف آئی آر میں آ گیا. اب میں حیران اس پولیس والے کے اوپر جس نے یہ ایف آئی آر درج کر لی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ پتہ اس کو بھی نہیں تھا. یہ ایف آئی آر درج ہونے کے بعد جب میڈیا پہ خبر چلی ہے نا، اب پتہ نہیں بیچارے اس پولیس والے کا کیا بنے گا. لیکن یہ ایف آئی آر درج ہو گئی. اب آپ دیکھیں، اگر کوئی نارمل کیس ہوتا، کوئی غریب ہوتا، کوئی عام ہوتا، تو اب تک کیا ہوا ہوتا بلا؟ کیس سی سی ڈی کے پاس چلا جاتا، وہ اٹھاتے، پولیس مقابلہ کر کے پار کر دیتے، کون سا کسی نے پوچھنا تھا. لیکن اب ایسا نہیں ہوگا. اب وہ قانون اپنا راستہ لے گا. اب جب آپ ان سے سوال کریں گے تو وہ کہیں گے قانون اپنا راستہ لے گا. اور قانون راستہ کیا لے گا کہ ان کو رہنمائی فراہم کرے گا، ثبوت مٹائے گا، وہ جو ہے نا وہ دوسری پارٹی اس کو راضی کرے گا، اور بعد میں یہ چھوٹ جائیں گے. ہمارا جو ملک ہے نا، یہ اس طرح کے جو پسماندہ ملک ہیں جن میں یہ اشرافیہ بیٹھی ہوئی ہے، ان ملکوں میں قانون امیروں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں اور غریبوں کو مارنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. قانون برابر نہیں ہوتا. قانون تو ہے کہ امیر اور غریب کے لیے برابر، لیکن یہاں امیر کو بچایا جاتا ہے اور غریب کو پھنسایا جاتا ہے. اسی سی سی ڈی نے تقریباً 1000 کے لگ بھگ بندے پار کیے ہیں. مجھے ایک بھی ایسا بتا دیں جو کہ مالدار ہوگا. غریب ہوں گے، کوئی دیہڑی دار ہوگا، کوئی اپنا جو ہے نا وہ ریڑھی لگانے والا ہوگا، کوئی پھیری لگانے والا ہوگا، کسی کے نیفے میں پسٹل چل گیا، کسی کا بازو ٹوٹ گیا، قصوروار ہوں گے ان میں بہت سارے. لیکن پتہ تو تب چلے نا پھر جب وہی فارمولہ ان امیروں کے اوپر لگایا جائے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ رضا ڈار صاحب کو سی سی ڈی پکڑتی ہے، اس کے ساتھ بھی وہی کرتی ہے جو دوسروں کے ساتھ کیا تھا. اور اگر نہیں کر سکتی تو پھر یہ سب کے سب آپس میں ملے ہوئے ہیں. ان کو قانون صرف غریب کے اوپر لگانا ہے، غریب کو مارنا ہے، اور دنیا کو دکھانا ہے کہ دیکھو ہم ظلم ختم کر رہے ہیں. کچھ نہیں کر رہے. سب کی سب بغیرتی ہے، پوری اشرافیہ اوپر بیٹھی ہوئی ہے، لوٹ رہی ہے، تباہی مچا رہی ہے. اور یہی سب سے بڑا سان ہے اس ملک کا کہ اس ملک کی اشرافیہ کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، لیکن غریبوں کے لیے قانون ہے. اس بات کی آپ نے رائے ضرور دینی ہے کہ اس کیس کا کیا حل نکلے گا. میں آپ کی رائے بھی جاننا چاہتا ہوں. اس سے اگلی خبر جی، کہ وہ جو ملک ہے نا اللہ کا معجزہ، خدا کے رازوں سے راز، ہاں جی، وہ جو ہماری فوج نے ایک ملک رکھا ہوا ہے، ہمارا ملک پاکستان، ہمارا تو ملک ہے، ہمیں تو مٹی سے پیار ہے، لیکن کیا کریں جرنیلوں کے قبضے میں ہے. پاسپورٹ رینکنگ کی گئی ہے جی. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ جو ہمیں چورن بیچ رہے ہیں نا پچھلے 1.5 سال سے، جب سے یہ جنگ لگی ہے، کتنے مہینوں سے کہ ہم دنیا کی ثالثی کر رہے ہیں، دنیا میں ہماری بڑی عزت بڑھ گئی ہے. اب تو دنیا میں ہمیں برانڈ کے طور پہ جانا جاتا ہے. پاسپورٹ کی جو رینکنگ ہے اس میں پہلا نمبر ہے سنگاپور کا، دوسرا ہے امارات کا. نیچے چلتے جائیں، جب اینڈ پہ آپ پہنچیں گے نا تو نیچے سے 3 ملک چھوڑ کے، اس میں ایک عراق ہے اور ایک جو ہے نا وہ باقی افریقی ملک ہیں 2-3 جن میں جنگ لگی ہوئی ہے، بھوک ہے. اس سے اوپر ایک ملک آتا ہے جس کا نام ہے پاکستان، خدا کے رازوں سے راز، دنیا کی ثالثی کرنے والا، دنیا کے فیصلے کرنے والا، ہمارے فیلڈ مارشل کا ملک. اس کا پاسپورٹ نیچے سے 3 ملک چھوڑ کے اوپر آتا ہے، یعنی کہ کچھ 100واں نمبر بنتا ہے تقریباً. اندازہ کیجیے آپ، کوئی دنیا کا ملک ہمیں فری ویزا دینے کو تیار نہیں ہے. آپ انڈیا کے پاسپورٹ کو دیکھ لیں، ہمارے ساتھ ہی ہیں نا. ایران کے پاسپورٹ کو دیکھ لیں، ہمارے ساتھ ہی ہیں نا. کئی ملکوں میں انٹری فری ہے، لیکن آج بھی ہمارا ملک اس کو کوئی انٹری دینے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگ، نوجوانوں کے پاس کام نہیں ہے، جہاں بھی جاتے ہیں وہ اسکپ ہو جاتے ہیں، وزٹ پہ جائیں گے اسکپ ہو جائیں گے. کیوں؟ ان کو پتہ کہ ہم واپس جا کے کریں گے کیا. اور یہ جو ہمیں چورن بیچتے ہیں کہ ہم دنیا میں جو ہے نا وہ بہت اوپر چلے گئے ہیں، ہم اب ثالثی کرتے ہیں، ہم دنیا کے فیصلے کرتے ہیں، یہ جی میرا گھنٹہ، یہ ہیں دنیا کے فیصلے. دیکھ لیں آپ کا پاسپورٹ مزید نزلی کی طرف جا رہا ہے. آپ کو دنیا میں بھکاری سمجھا جاتا ہے، آپ کو دنیا شٹ اپ کال دیتی ہے، آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس میں ہمارے نوجوانوں کا قصور نہیں ہے، یہ تو بیچارے محنتی ہیں. اس میں یہ حرام خور ہمارے جو اوپر بیٹھی اشرافیہ جو جرنیلوں اور شریفوں زرداریوں کے اوپر مشتمل ہے، اس کا قصور ہے. کیونکہ انہوں نے ملک میں کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، کوئی روزگار نہیں چھوڑا. پھر نوجوان باہر نکلتے ہیں تو وہ اسکپ کر جاتے ہیں، کسی نہ کسی سائڈ پہ نکل جاتے ہیں. تو پھر جب امیگریشن کھلتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ کون ہے جی، پاکستانی، لگا دو بین. لیکن یہاں بین لگتے ہیں اور وہاں پاکستان میں بھی ان کے لیے زمین تنگ ہوتی ہے. ہر جگہ پہ آپ کو ذلیل کریں گے. جب تک ایک قوم بن کے تم ان کے خلاف نکلو گے نہیں، یہ تمہارے مستقبل کھا جائیں گے، بلکہ کھا چکے ہیں. یہ تمہیں وہاں چھوڑیں گے جہاں سے واپسی ممکن بھی نہیں ہوگی. اس سے اگلی خبر کہ آیت اللہ خامنہئی صاحب کا جنازہ جناب 6 جولائی کو پڑھایا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ جنازہ دنیا کا سب سے بڑا جنازہ ہوگا. تقریباً 2 کروڑ کے لگ بھگ لوگ اس میں شرکت کریں گے، اور پاکستان سے بھی بہت سارے لوگ گئے ہیں. باقی بھی دنیا کے تمام بڑے بڑے لیڈر گئے ہیں. ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو مسلمان بھی نہیں تھے، وہ بھی رسومات میں شرکت کر رہے ہیں. اب مجھے وہ رسمیں کیا ہوں گی، اگر اس میں کوئی غلط ہے تو میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا. لیکن دیکھیں بہادر جو ہے وہ تاریخ میں لکھے جاتے ہیں، وہ چاہے کسی بھی مذہب سے ہوں، کسی بھی مسلک سے ہوں، کچھ بھی ہوں. اب ایسے بہت سارے گزر گئے، نیلسن منڈیلا تھا، چی گویرا تھا، یا بہت سارے ایسے لیڈر گزر گئے اس دنیا میں جن کے نام آج بھی بولے جاتے ہیں. نیپولین، ہاں جی. اس کے بعد ہمارے مسلمانوں میں صلاح الدین ایوبی، پھر سکندر اعظم، بہت سارے ایسے ہیں جو مسلمان بھی نہیں تھے
لیکن لڑنے والے جو واریر ہوتے ہیں نا، جو باغی ہوتے ہیں، جو اپنے اصول کے اوپر جو ہے نا کمپرومائز نہیں کرتے، جو لڑنے کے اوپر ترجیح دیتے ہیں، سر نہیں جھکاتے، وہ تاریخ میں لکھے جاتے ہیں۔ اور آیت اللہ خامنئی، آپ کو بہت ساری چیزوں سے اختلاف ہوگا، مجھے بھی ہے، لیکن اس نے جو تاریخ رقم کر دی ہے نا، سپر پاور کا غرور جو مٹی میں ملا دیا ہے نا، وہ جناب کوئی اور آپ کو مثال نہیں مل سکتی۔ بغیر ایٹمی طاقت ہونے کے اس نے ان کے منصوبے خاک کر دیے ہیں۔ وہ طاغوت جو دنیا کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے تیار تھا، اور نہ جانے ان کے کیا کیا مضموم مقاصد تھے جن کو کوئی نتھ نہیں ڈال سکتا تھا، آیت اللہ خامنئی نے اپنی شہادت دے کے، اپنا خون دے کے، اپنی جنگ کے اوپر ثابت قدمی کی مہر لگا دی تھی۔ وہ شہادت تھی جس نے ہمیں لگا تھا کہ شاید جنگ بدلنے لگی ہے اور امریکہ جیت جائے گا، لیکن آیت اللہ خامنئی کی شہادت نے پوری ایران کو ایک قوم بنا دیا کہ اگر ہمارے سپریم لیڈر نے جان دے دی ہے تو ہم کیوں نہ دیں۔ تو پھر دیکھیں ایران نے کیا کیا۔ آج دنیا میں کوئی سپر پاور نہیں ہے، آج امریکہ دنیا میں سپر پاور کا سٹیٹس کھو چکا ہے۔ صرف اب وہ باقیات ہیں جو چلتی آ رہی ہیں، جو کہ آنے والی چند دہائیوں میں ختم ہو جائیں گی، اور اس کا صحرا ایران کو جائے گا۔ یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، آپ ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں، لیکن دلیر کبھی تاریخ میں بلائے نہیں جاتے، اور بلائے جو تلوے چاٹنے والے ہیں وہ بھی نہیں جاتے، لیکن ان کے نام کے ساتھ ہمیشہ بے عزت ہونے کے لفظ لکھے جاتے ہیں، اور دلیروں کے ساتھ جو لفظ لکھے جاتے ہیں وہ دلیر ہی کافی ہیں۔ دنیا سمجھ جاتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو واریر تھے، جو لڑنے والے تھے، جو اپنے اصولوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنے والے تھے۔ میں ویلاگ کے اینڈ پہ آپ کو یہی کہوں گا کہ ہم کوئی صحافی نہیں ہیں، ہم خبر دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم سٹینڈ بھی لیتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک ہے۔ ظلم کشمیری پہ ہو، ظلم بلوچی پہ ہو، ظلم پختون پہ ہو، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی تمام مسائل کی جو جڑ ہے وہ جرنیلوں سے نکلتی ہے۔ جب یہ پاکستان کی جمہوریت کے اوپر ڈاکہ ڈال کے چوروں کو بٹھاتے ہیں، تمام جرائم وہیں سے شروع ہوتے ہیں۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی جرم بھی دیکھیں، اس کی ابتدا جو ہے وہ وہیں سے نکلے گی۔ ہمیں بولنا پڑے گا جتنا بول سکتے ہیں، اور جو بھائی نہیں بول سکتے انہیں ہماری آواز سے آواز ملانا پڑے گی۔ کس کے لیے؟ کیونکہ ہمارے لیڈر عمران خان کو انہوں نے قید کیا ہوا ہے، اور بیسیکلی قید وہ نہیں ہے، وہ تو صرف ان کی قید میں ہیں، لیکن اصل قیدی یہ ہیں جو کہ غلامی کی قیدی میں ہیں، اور غلامی کی زنجیریں ان کو ہر طرف سے جکڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ اسی غلامی کے اندر اپنے آپ کو انجوائے کر رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، کیونکہ انہیں غلامی کی لت لگ چکی ہے۔ انہوں نے جگہ جگہ غیرت کے سودے کیے ہیں، ملکی غیرت کے، ایمانی غیرت کے، اپنی غیرت کے۔ انہیں اس چیز سے کیا لینا کہ غیرت کی زندگی کیا ہوتی ہے اور پاکستان کا وقار کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے تو ہمیشہ بیچا، اور یہ بیچیں گے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ دلالی کرنا، ٹاؤٹ بننا، یا اصولوں کے اوپر کمپرومائز کرنا ہی زندگی ہے۔ ان کو کیا پتا کہ جو لوگ اپنے اصولوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے پھر وہ باغی بنتے ہیں، اور باغی تاریخ میں کبھی مرتے نہیں ہیں۔